अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट कुरतलैंड मेमन न्यूज़ की रिवायत को बरकरार रखते हुए आपके पास स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन लेकर आई हूँ। सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस हो रहे हैं 2024 एंड 25। उसके लिए मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद हसीब जमाली मौजूद हैं। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उसके साथ साथ आप ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं सिंध हाई कोर्ट बार के 2019 में। और 2019 में जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कोविड था, तो कोविड में भी इनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं रही। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? आई एम गुड, थैंक यू। सर आप इस बार प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी सीट, बहुत बड़ा ओहदा। किस सोच ने आपको कहा कि जी मैं यहाँ जाना चाहता हूँ और वकला की खिदमत करना चाहता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा फॉर इनवाइटिंग मी एट दिस फोरम एंड अलाउइंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ अपने दोस्तों के सामने, अपने साथियों के सामने। देखिए मैडम, सिंध हाई कोर्ट बार से मेरा ताल्लुक़ 2006 से और मैं इसका एक्टिव मेंबर हूँ सिंस 2006। तो मैंने ये फील किया और हमारे बड़ों ने, शाह सरकी साहब ने, उमर सुमरो साहब ने, आबिद ज़ुबैरी साहब ने, कि इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं वकला को, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हों, चाहे वो सिटी के लेवल पे हों, तो उसमें हमें जो ज़रूरत है काम करने की, उसमें उन्होंने बेहतर समझा कि मैं ही एक मौजू कैंडिडेट हूँ जो इन मसाइल को फेस कर सकता है और आजकल के जदीद हालात के चैलेंजेस को, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स को पेश आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं हैंडल कर सकता हूँ। एक यंग लीडरशिप मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि आप माशाल्लाह यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो यकीनन आप हमें एक्टिवली नज़र आएंगे कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि सीट मिल गई और आप बैठ गए। तो पिछली दफ़ा जब सीट मिली थी तब वुमेन एम्पावरमेंट पे आपने काफ़ी अच्छा काम किया था, उसके हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें कि आपने क्या खिदमत अंजाम दी थी? जी मैम, एक्चुअली हमारा आइडिया ये था कि हमने ये देखा था कि ख़वातीन मैनेजिंग कमेटीज़ में तो हमारी बहनें आती हैं, लेकिन शाद व नाद ऐसा था कि वो कभी ऑफिस बेरर्स की पोजीशन पे आती हूँ। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हमने एक स्पेशल पोजीशन क्रिएट की, जर्नल बॉडी में इसको रखा, अप्रूव कराया एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी क्या, ताकि हर इलेक्शन में, हर मैनेजिंग कमेटी में ख़वातीन की आवाज़ ज़रूर सुनी जाए, उनके मसाइल ज़रूर वकला के सामने हों, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम रुकन है और उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर। ना सिर्फ ये, बल्कि हमने एम्पावरमेंट में बड़ा एक डिफरेंट प्रोजेक्ट किया था। हमने वुमेन के लिए बाइक्स की अरेंजमेंट की थी एंड आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट्स, नॉट फ्रॉम द बार फंड्स, वी ऑर्गेनाइज्ड अबाउट 40 to 45 बाइक्स विच हमने कुरानदाजी करके सीनियर ख़वातीन वकला से और जजेस से कुरानदाजी करके ख़वातीन में तकसीम की। उनकी बाकायदा हमने ट्रेनिंग करवाई, लाइसेंसेस दिलवाए, उनको बाइक चलाना सिखाया और बाइक्स दी और पिंक कलर की डिज़ाइन कराई थी। तो ये एक सिंबॉलिक काम हमने भी किया कि दिखे एक चीज़ कि ख़वातीन को हम एम्पावर करना चाहते हैं। आपके सिंबॉलिक काम सुन के मुझे अच्छा लगा, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हुए आपने मुझे बताया कि आपने एक स्पेशल सीट जो है वो फिक्स करवाई फॉर वुमेन। ऐसा क्यों है कि मर्दों की दुनिया है? क्या उन सीट्स पे औरतें इलेक्शन नहीं लड़ सकती जहां मर्द ऑलरेडी काबिज हैं या सालों से मर्द आते जा रहे हैं? क्या वहाँ औरतों को कब जगह मिलेगी? हमेशा बस देखा जाए, ट्रेन देखी जाए, स्पेशल सीट के लिए औरत क्यों है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली ये सवाल हमने भी डिस्कस किया था कि हम क्रिएट करके कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे, बट द आइडिया इज़ कि बाकी सब पोजीशंस पे तो ख़वातीन इक्वली कंटेस्ट कर सकती हैं, लेकिन ये एक उनको प्रिविलेज दिया हमने कि आपकी आवाज़ एज एन ऑफिस बेरर हर कमेटी में होनी चाहिए। कोई पोजीशन पे ख़वातीन जीतें ना जीतें, लेकिन हर साल ख़वातीन की आवाज़ मैनेजिंग कमेटी में होनी चाहिए। तो ये एक प्रिविलेज है, ये हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और बाकी पोजीशंस पे ख़वातीन आएँ, अपना लोहा मनवाएं, अपने आप को इलेक्ट करवाएं, तो वो ओपन उनके लिए फोरम है। लेकिन सर, बीइंग अ लॉयर मैं काफ़ी सालों से ये बात देख रही हूँ, मुझे 9 years हो चुके हैं और मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कहने को तो कहा जा रहा है, लेकिन उस स्पेशल सीट पे ही ख़वातीन आती हैं। बाकी जो सीट्स हैं उस पर मैंने कभी किसी औरत को इलेक्शन लड़ते हुए नहीं देखा। तो क्या पीछे से कोई ऐसी मर्दों की लॉबी है जिसको ब्रेक होने की ज़रूरत है?
لابی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا، اس سال تو نہیں، آج سے 1 سال پہلے میڈم شازیہ تسنیم قاسی جو ہیں وہ ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ جیتی تھیں، تو ایسا نہیں ہے. اور ہماری میڈم صوفیہ سعید شاہ وہ بھی جوائنٹ سیکریٹری رہی ہیں آج سے کچھ سالوں پہلے، اور پھر اس کے بعد وہ سیکریٹری کے عہدے پہ بھی آئیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہے، جو پریکٹسنگ خواتین ہیں ان کو بالکل لوگ پسند کرتے ہیں کہ اگر وہ پوزیشن پہ ہیں تو ان کو الیکٹ بھی کیا جاتا ہے. ریشو کم رہتا ہے جی، وہ تو ہر چیز میں یہ ہمارے ملک میں، بٹ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے ادارے میں کہ اس ریشو کو منیمائز کیا. اچھا، اس وقت پہلے لا جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ نہیں تھے، پہلے یوتھ میں اتنا زیادہ لائر بننے کا ٹرینڈ نہیں تھا. نارملی آپ پوچھیں تو کہا جاتا تھا ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں. لیکن آج کی جو یوتھ ہے شاید موویز کو دیکھ کر یا ڈراموں کو دیکھ کر یا شاید آپ جیسے لیڈرز کو دیکھ کر انسپائرڈ ہے اور لائر بننا چاہتی ہے. تو یہ جو نئی یوتھ آ رہی ہے، اچھی یونیورسٹیز کھل چکی ہیں، اچھے اچھے طریقوں سے ہم سے زیادہ لا سیکھ کے پڑھ کے پریکٹسنگ، وہ پہلے سے انٹرنشپ شروع کر کے جس طرح سے لائرز آ رہے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ جب سٹی کورٹ میں ان لائرز کو دیکھتی ہوں تو وہ بیچارہ بچہ جہاں سے بھی پوزیشن ہولڈر ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ اسی طرح اسی ہولیے میں گھوم رہا ہے، اس کی کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یوتھ ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ پول فار لائرز بڑھتا جا رہا ہے. یہ جو یونیورسٹیز آ رہی ہیں نئی، اور میں کئی موٹ کورٹس میں گیا ہوں تو ماشاءاللہ بچے جو اس اسٹیج پہ جو ان کی گرومنگ ہو رہی ہے، ہمدرد کے میں موٹ کورٹ میں گیا ہوں، میں ضیاء الدین یونیورسٹی کے موٹ کورٹ میں گیا ہوں، میں زابس کے ادھر گیا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے بچے بڑے قابلیت کے ساتھ آ رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہوں، میں نے تو چند بچوں کو جو ڈیننگ میں وائل دیور ان ایجوکیشن ان کو اپنے دفتر میں رکھا، اینڈ دے آر پروونگ ٹو بی این ایسٹ. لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جب وہ سٹی کورٹ جاتے ہیں تو انہیں کلچرل شوق لگتا ہے، بالکل، کیونکہ پریکٹس وہاں کا مزاج بڑا مختلف ہے، بڑا فرق ہے. لیکن دیکھیے، ہم عدالتوں کا ماحول تو اس وقت بدل نہیں سکتے. ان بچوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، انہیں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو ڈٹرمنیشن کے ساتھ آتا ہے بچہ وہ سروائیو کرے گا، وہ سیکھے گا بھی، وہ آگے بھی بڑھے گا. سر، ہم عدالتوں کا ماحول کیوں نہیں بدل سکتے؟ کیونکہ یہ ججز، جوڈیشری جو ہے وہ ہمارے ہی وکلا بھائی بہن ہیں، کہیں الگ سے تو وہ نہیں آ رہے، اسی بار کا حصہ رہتے ہیں، اس کے بعد جوڈیشری کی ٹریننگ لیتے ہیں اور ججز بنتے ہیں. تو کیا شروع سے ایسی کوئی ٹریننگ یا ڈیولپمنٹ وکلا کی ہونی چاہیے کہ اگر آپ میں سے جو ججز بنتے ہیں ان کو کس طرح اپنے وکلا بھائی بہن کو ٹریٹ کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ دو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جانا شروع کر دیں، کیونکہ بار اور بینچ میں بہت زیادہ ڈفرینس دیکھنے کو ملتا ہے. جی، بہت امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے. اصل میں یہ چیز ہم نے بھی فیل کی کہ بہت سے جو نئے ججز آتے ہیں، ینگسٹرز، ان میں تھوڑا سا ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ دے نو اٹ آل، انہیں سب پتہ ہے اور وہ صحیح ہیں. جب ایسی فیلنگ کسی کے اندر ڈیولپ ہو جائے تو پھر آپ بڑے کلوز مائنڈ کے ساتھ ہیئرنگ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہم نے جو سندھ جوڈیشل اکیڈمی کو رن کرتے ہیں، ہمارے جو سینئرز وہاں کے رن کرتے ہیں، جیسے جسٹس عارف خلجی حسین صاحب رن کر رہے تھے ایک ٹائم پہ، جسٹس محمد علی مظہر صاحب رن کر رہے تھے ایک ٹائم پہ، اور شاہد شفیع صاحب ہیں ہمارے جج صاحب، اس میں ان کی بڑی کاوش ہیں. تو ان کو ہم نے یہ چیزیں اپنی طرف سے بتائی ہیں اور باور کرائی ہیں کہ سر جہاں بچوں کو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں ان چیزوں کی، ان ججز کو ایتھکس کی بھی ٹریننگ دیں، انہیں تحمل کی بھی ٹریننگ دیں. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیتے ہیں ایٹ دس ینگ ایج کہ سم گیٹ فرسٹریٹڈ اینڈ سم گیٹ ٹینس، تو ریئیکشن ایسا آتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وکیل سمجھداری سے جج کو ڈیل کرے تو جج از آلسو ہیومن، یو کین کنونس ہم آلویز، یو جسٹ نیڈ ٹو بی پیشنٹ. آپ کو اس سے آرگیو نہیں کرنا، آپ کو اسے عزت دینی ہے، اس کے مزاج کو سمجھنا ہے اور اس کو ٹیکل کرنا ہے. آپ نے ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے سختی سے بات کی تو آپ بھی سختی سے بات کریں. آپ اس کو عزت دیں، آپ تحمل سے اس کی بات سمجھیں، اس کو جواب دیں. میں یقین رکھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں اخلاق سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے اخلاق اچھے، یو آر اے ونر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. زبان شیریں ملک گیری، آپ کی زبان میٹھی ہے، اب دنیا پہ حکومت ہے. تو میں اپنے وکیل بھائیوں کو، ینگسٹرز کو خاص طور پہ دوں گا مشورہ، خاص طور پہ ینگ ججز کے پاس جاتے ہیں کہ وہ بھی گروم ہو رہے ہیں اس وقت، وہ بھی ان پروسیس آف ٹریننگ ہے. تو گیو دیم رسپیکٹ اور تحمل سے تھوڑا سا کام لیں. انشاءاللہ مسائل
آسانی سے حل ہو جائیں گے. ایتھیکل ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ ہے وہ آلریڈی ہمارے کورس کا پارٹ ہے, چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو. تو لیکن اگین وہی ایک بیڈ لک یہ ہے کہ ہم کتابوں کی پڑھی ہوئی چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, جیسے کہ بہت سارے لاز بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ نے ایک بات یہاں جو کی اس میں مجھے ایک ڈفرینس لگتا ہے کہ سینئرز اپنی رسپیکٹ کے لیے لڑ رہے ہیں اور جونیئرز شاید اب ان کو رسپیکٹ دینا نہیں چاہ رہے. دونوں طرف سے یہ چیز رانگ ہے. اگر سینئرز رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں تو ان کو یوتھ کو وہ چیزیں دینی پڑیں گی جہاں ان کو رسپیکٹ کے لیے لڑنا نہ پڑے, بلکہ یوتھ خود سے رسپیکٹ کرے. دوسری طرف یوتھ کو بھی اپنے ایتھکس کو, اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سینئر کی عزت کرنی پڑے گی. کیا آپ سینئر اور جونیئرز میں کوئی ڈفرینس دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک رسہ کشی کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور اس کو اب کہیں نہ کہیں تھمنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے, اور میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں سینئرز کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں ینگسٹرز کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور یہ تربیت سینئرز کو ہی دیکھ کے وہ سیکھ سکتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ بار رومز میں سینئرز نے بیٹھنا کم کر دیا. جب ہم نے بار روم جانا شروع کیا تو سینئرز بیٹھتے تھے, ہم دیکھتے تھے وہ بیٹھتے کیسے ہیں, بات کیسے کرتے ہیں, کام کیسے کرتے ہیں, تو ہم دیکھنے سے لرننگ کرتے تھے. تو آج ہماری جو بہت سی یوتھ ہے وہ انفارچونیٹلی اس اسپیکٹ کو مس کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت اگر ایگزامپل ہو تو یو فالو اٹ. جب وہ ایگزامپلز نہیں ہوتے تو پھر آپ کو لوگ مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. دونوں طرف سے تحمل مزاجی کی ضرورت ہے. سینئر کو بھی جتانا نہیں ہے سینئر ہونا, اسے ثابت کرنا ہے سینئر, اور سینئر ثابت کرنے کے لیے اسے شفقت دکھانی ہے, اور جونیئرز کو بھی اپنے سینئر کو وہ رسپیکٹ دینی ہے. تو یہ دونوں کی طرف سے, جیسے آپ نے کہا, بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے کہ آج جو یہ ڈفرینس ہو رہا ہے ہمیں اسے کنٹرول کرنا ہے. اور سینئرز اگر جونیئرز پہ شفقت تھوڑی سی دکھائیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی جونیئر ایسا نہیں ہے کہ وہ سینئر کے ساتھ الجھے یا اسے رسپیکٹ نہ دے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, اور میں بلکہ یہ سمجھوں گا یہ زیادہ ذمہ داری سینئرز کی ہے. ہمیں اگزامپل سیٹ کرنی ہے اپنے آنے والی نئی نسل کے لیے. ہمیں انہیں دکھانے اخلاق کیسے ہونا ہے, جتانا نہیں ہے, ثابت کرنا ہے. بچے تو غلطیاں کریں گے, بڑوں کو ثابت اور کرنا ہے, درگزر بھی کرنا ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتاؤں. اسٹرائک جب ہم نے ہائی کورٹ میں کی, کیونکہ الحمدللہ بڑے لوگوں سے دوستی تھی, 2019 کی بتا رہا ہوں, تو بڑے کچھ ینگسٹرز نے مجھ سے لڑائی کی, اس دن جھگڑا کیا, آپ نے کیسے اسٹرائک کی, یہ ایشو اس چیز بہت لوگوں نے. لیکن یقین مانیں چند دنوں بعد, کیونکہ میں نے ان بچوں کو پیار سے ٹریٹ کیا, کوئی آ کے میرے گھٹنے پکڑ رہا تھا, کوئی مجھ سے گلے لگ رہا تھا, کوئی مجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی, سر اس دن ہم سے غلطی, آپ سے اس طرح بات کی. تو آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اگر وہ غصہ تیش دکھاتے اور میں بھی اس کے جواب میں انہیں تیش دکھاتا تو شاید آج تک وہ گرج رکھتے. لیکن چند دنوں میں ان لوگوں نے ثابت کیا کہ نہیں, ان کو رسپیکٹ دینی ہے, ہی ڈیزروز اٹ, الحمدللہ, کیونکہ انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. تو یہ چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ, اور میں سمجھتا ہوں اس میں سینئرز کی ڈیوٹی زیادہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ پہلے جب الیکشنز ہوتے تھے تو بار میں وکلا بیٹھتے تھے, زیادہ سے زیادہ کوئی ڈنر ہائی ٹی ہو جاتی تھی, آپس میں اپوزیشن بھی یہیں ساتھ بیٹھی ہوتی تھی, تو آپس میں بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے, بھائی بہن بن کے بیٹھتے تھے. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا اور نیگیٹیوٹی کا ماحول ہے تو ایک منٹ میں واٹس ایپ یا فیس بک پہ میسیجز چلنا شروع ہوتے ہیں اور اچانک سے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں, جن کو ساتھ بیٹھ کے آگے پورا سال گزارنا ہے, وہ الیکشن کے دنوں میں عجیب ایک بھگدڑ اور جھگڑے کا عالم بن جاتا ہے. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ اصل میں نیگیٹیوٹی پھیلانا بہت آسان ہے اور پازیٹیوٹی پھیلانا بہت مشکل ہے. یہ ایک ہیومن سائیکی بھی ہے اور ہیومن نیچر بھی ہے. یہاں پہ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گی کوئی آدمی 100 اچھے کام کرے گا نا, اس کا شاید تذکرہ ہی نہیں ہوگا, لیکن اگر اس سے کوئی ایک غلطی ہو جائے گی تو اسے اتنا اس کو کیا جائے گا تنگ کہ وہ پریشان ہو جائے گا. تو یہ ہمارے یہاں ضرور ایک مسائل ہے. تھوڑا ہمیں تحقیق کرنی چاہیے, کسی پوسٹ کو پڑھنے سے, اس کو شیئر کرنے سے پہلے, اس کے اوپر اپنا کامنٹ دینے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے, کیونکہ ہر خبر غلط نہیں, صحیح نہیں ہوتی, اور ہر خبر غلط بھی نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ڈبل گریجویٹ ہیں, ہمیں تھوڑی سی تحقیق کرنے چاہیے اپنا رسپانس دینے سے پہلے. تیش میں آ کے غصے میں تو آدمی باتیں جو کر جاتا ہے وہ بعد میں ریگریٹ ہی کرتا ہے.
اچھا، کہا جاتا ہے کہ جو وکلا کا جو پیشہ ہے وہ ہارڈ ورک کا ایک مطلب ہارڈ ورک کرنا ہے، بھاگ دوڑ، صبح اٹھنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے. تو ینگ لائرز میں نے آج کل دیکھا ہے کہ وہ جب پڑھ کے آتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آتے ساتھ بہت سارا پیسہ ان کو ملنے والا ہے. تو کیا یہ پیسوں کا پروفیشن ہے یا یہ محنت کا پروفیشن ہے یا یہ لارڈس کا پروفیشن؟ یہ پروفیشن ان سب چیزوں کا ایک امتزاج ہے. یہ پروفیشن اس طرح ہے کہ میں اپنی اگزامپل دے سکتا ہوں کہ وین آئی واز اے لا اسٹوڈنٹ ان ہمدرد، تو سیکنڈ ایئر میں نے عابد زبیری صاحب کو جوائن کیا ایوننگ کام کرنے کی. صبح تو لا اسکول ہوتا تھا ہمارا. تو کلچرلی آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، میں نے اپنے استاد سے عابد زبیری صاحب سے 18 سال میں کبھی پیسوں کی بات ہی نہیں کی. جو انہوں نے دیا رکھ لیا، جب نہیں دیا تو سوال بھی نہیں کیا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا سینئر جو آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے. وہ آپ کو اس لائق، اس قابل بنا دے کہ آپ عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہوں، اپنا پوائنٹ آف ویو مضبوطی سے آپ دے سکیں، اپنے دلائل مستند طریقے سے ثابت کر سکیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پیسہ تو کمانا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. میں نے جب 5 سال لا اسکول میں پڑھایا بھی ہمدرد میں، تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتا تھا کہ سر جھکاؤ اور محنت پہ لگ جاؤ، مت سوچو کسی اور اس طرف اور اس طرف نہ دیکھو. آپ اگر آج اپنے سکلز کو ڈیولپ کر لیں گے، اور کوئی آدمی آپ کو کورٹ میں اچھا کیس چلاتے ہوئے دیکھے گا، 4 لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ کا سر فون نمبر کیا ہے، آپ کا وزٹنگ کارڈ مل جائے گا، سر آپ کا دفتر کدھر ہے، سر آپ کا نام کدھر ہے، سر آپ سے ملاقات کرنی ہے. تو آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کورٹ میں ہوتی ہے. آپ اپنے وہ سکلز پہ دھیان دیں، ارننگ پہ نہیں. آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی اس پروفیشن میں کیونکہ یہ پروفیشن سروس کا پروفیشن ہے. یہ ارننگ کا پروفیشن بعد میں ہوتا ہے. اور ہمیں جو بتایا جاتا ہے جو کہ حقیقت بھی ہے کہ یو رن آفٹر ورک، منی ول رن آفٹر یو. تو آپ ان چیزوں کو اپنے اندر باندھ لیں، لانگ ٹرم چلیں، شارٹ ٹرم گولز پہ نہ جائیں اس پروفیشن میں. تو ابھی جو بار جس طرح سے کام کر رہا ہے، یا بار کے جو رول تھا وہ کیا کمپلیٹلی جسٹیفائڈ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بار کا یہ رول تھا اور اب یہ چیز جسٹیفائی ہو رہی ہے؟ بار کی کوئی اور ڈیوٹیز بھی ہیں لیٹیگیشن کو لے کر، جوڈیشری کو لے کر، عوام کو لے کر؟ ایسی کوئی ڈیوٹیز آپ کو لگتی ہیں کہ بار کی تھیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ بار بھی دیکھی ہیں جو تحریک کے دوران تھی 2007 میں. اور اگر اس وقت بار نے سٹینڈ نہ لیا ہوتا، اس وقت رول آف لا کی بات بار نے نہ کی ہوتی، تو بہت سی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار کا مین رول ہے ایک تو ویلفیئر آف لائرز، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن مین رول ہے اپ ہولڈنگ دا رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. اگر بارز کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ ملک کے خاموشی اختیار کریں، دے ڈونٹ کال اسپیڈ اے اسپیڈ، غلط چیز کو غلط نہ کہیں، صحیح چیز کو صحیح نہ کریں، اویئرنیس اجاگر نہ کریں. کیونکہ ہمارے ماسز، ہمارے لوگ امید کرتے ہیں اگر کوئی آدمی اصول کی بات کرے گا تو وہ ڈاکٹرز کے اس سے نہیں کرتے، وہ انجینئرز کی تنظیموں نہیں سے کرتے، وہ ہماری بارز کی طرف دیکھتی ہیں کہ بار کیا بات کر رہی ہیں، وہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ وہ مسائل کو سمجھتی ہیں. تو ہماری بارز آج کل جو ہیں وہ تھوڑی خاموشی اختیار کرنے لگی ہیں، تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہنے لگی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ بار کی روایت ہے کہ وہ کسی بھی قانونی معاملے پہ ہراول دستے کا رول ادا کرتی تھی ہمیشہ سے. اور میں چاہتا ہوں، ہم نے بھی کیا اپنے ٹائم پہ، جب جسٹس فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف جس طریقے سے اس دور میں کاروائیاں کینے جالے گی، تو ہماری بار واز دا فرسٹ ون ٹو پاس ریزولوشنز، اور ہماری بار پہلی تھی جس نے کیس فائل بھی کی اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ چیز غلط ہو رہی ہو، بار کو پہل کرنی چاہیے اس میں. سر لیکن پھر اگر پہل کی جاتی ہے، کوئی پروٹیسٹ کیا جاتا ہے یا کوئی تحریک چلائی جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے وکلا گنڈے ہیں، وکیل ایک گنڈا ہے. تو آپ اس جملے کو کہاں تک لوگوں کو، عوام کو سیٹسفائی کریں گے کہ ہم گنڈے نہیں ہیں بلکہ ہم کیئر ٹیکر ہیں؟ اگر ہم قانون کی حفاظت نہیں کریں گے تو کل کو ملک میں مشکل پیش آئے گی. ہمارے لیے اس کے لیے سب سے اچھی اگزامپل قائد اعظم محمد علی جناح کی. وکیل تھے، تحریک چلائی، ملک بنایا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ ان کے جو خلاف لوگ تھے آج وہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں، آج تک عزت کرتے ہیں. تو وکیل کی طاقت اس کا قلم ہے، وکیل کی طاقت اس کی آواز ہے.
آواز اٹھانے کے لیے کبھی کبھی آپ کو سڑکوں پہ بھی آنا پڑتا ہے، لیکن مین آپ کا کام ہے عدالتوں میں، وکیل کی جیسے شان کورٹ کے اندر ہے، جب وہ آرگیو کرے، اپنے دلائل پیش کرے، اپنی محنت سے دوسرے کو قائل کرے. اسی طریقے سے جب آپ اپنے اس طرح آرگیو کرتے ہیں، چیزیں کرتی ہیں، تو یہ ایلیمنٹس کوئی نہیں دیکھتا پھر. تو ہمارے سامنے بڑی خوبصورت ایگزامپلس بھی ہیں. چند لوگ غلطی کرتے ہیں، پورے پروفیشن کو اس کی سزا مت دیجیے آپ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وکلا تو آج کل یہ پرسنلی بس بائیکاٹ کرنے کے لیے، اسٹرائکس کرنے کے لیے رہ گئے ہیں، بس یہی چلتا رہتا ہے، آج اس چیز کا بائیکاٹ ہے، آج اس چیز کے لیے ورک سسپینڈ ہے، آج اسٹرائک ہے، اور اس کے لیے اینڈ میں جو سفر کرتا ہے وہ جو کلائنٹ ہے وہ سفر کرتا ہے. آپ کی بات دیکھیں، یہ ایک ڈیول ان دا ڈیپ بلو سی والا آرگومنٹ ہے. بہت سے نیشنل ایشوز پہ یہ اسٹرائک کرنا ضروری ہوتا ہے، اس وقت ناگزیر ہوتی ہے. اب یہ بار کی قیادت کو فیصلہ کرنا ہے کس چیز پہ ضروری ہے نہیں ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں جہاں نیشنل ایشو ہے، پروونشل ایشو ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے، اس پہ بار کا اسٹرائک کرنا ضروری ہے، تاکہ اور بار کو صرف اسٹرائک نہیں کرنی، عوام الناس کو آگاہ کرے ہم یہ اقدام کیوں اٹھا رہے ہیں، کیوں یہ چیز ضروری ہے، تاکہ ارباب اختیار تک وہ آواز پہنچے. نہ صرف اسٹرائک کر کے تالے لگا دیں، بلکہ وکیلوں کو بٹھائیں، قائل کریں، عوام کو ایجوکیٹ کریں. وہ بہت ضروری عنصر ہے. وہ جو ایک دن ضائع ہوا ہے اس کا کوئی فروٹ ملنا چاہیے. اسی کے ساتھ سر آپ کوئی پبلک میسج دیں جو آپ چاہتے ہو ینگ وکلا آپ کو دیکھیں اور سینئر جونیئر سارے وکلا آپ کو دیکھیں، آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ کیوں آپ کو چننا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بار جو سندھ ہائی کورٹ بار ہے یہ ہم سب کی بار ہے. ہمیں یہاں پہ پروفیشنلزم کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، ہم نے اپنی روایتیں جو اچھی ہیں ان کو قائم رکھنا ہے، ہم نے ویلفیئر کی، ٹرو ویلفیئر کی بات کرنی ہے اور کام کرنے ہیں وکیلوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور رول آف لا کو اپہولڈ کرنا ہے. پرسنل انٹرسٹ نہیں دیکھنے، چھوٹی چھوٹے پیٹی ایشوز کے اوپر ہمیں اپنے فیورز نہیں دیکھنے، ہمیں اپنے دل بڑے کرنے، ہمیں اپنی پرسنل پریکٹس کو سیکریفائز کرنا ہے فار دی گریٹر بینیفٹ آف دی پروفیشن. ینگسٹرز کے لیے ہمارے پاس پروگرام ہیں جو شہاب سرکی صاحب نے، عمر سمرو صاحب نے اور عابد زبیری صاحب نے ترتیب دی ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جہاں تک رول آف لا کی بات ہے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. انشاءاللہ جو مشکلات فیس ہوں گی وہ فیس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ایڈوکیٹ حسیب جمالی صاحب اور ان کی پوری گفتگو کے درمیان جو ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ وکیل دولت کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ دولت ہونی چاہیے تعلیم اور تربیت جو سینئرز اسے دیتے ہیں، نہ کہ صرف پیسہ. اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ قرۃ العین کو میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. میں الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ میمن نیوز دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیے. شکریہ.